बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद है। व्यूअर्स बात वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। वो बात ये की कि आज एहसन इकबाल, जिसको लंडे का रस्तू कहते हैं, वो आज एक टीवी के ऊपर बैठे हुए ऐसी बातें कर रहे थे कि जैसे, लेकिन लब्बे लबाब एक ही है सबका। अब मैं बातों की गहराई में क्या जाऊँ, लब्बे लबाब यही है कि इनको फारिग करो, हमें हुकूमत दो, हम संभाल लेंगे। इनको ना अहल कहा जाता है, इनको ना तजर्बेकार कहा जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये तजर्बा कहाँ से लेकर आए थे। तो बात ये की कि वो लब्बे लबाब हर एक का यही है कि हमें हुकूमत दे दो। ये जो कौमी ख़जाना होता है ना व्यूअर्स, ये कोई किसी के बाप की जागीर नहीं होता कि इसमें अपने मनपसंद अफराद को जितना मर्जी तकसीम करना है कर दो। और वो सिर्फ ताकत के इस नशे में तकसीम किया जाता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? अगर पूछेगा तो औरत होने का मैं वो लूँगी, इनिशिएटिव लूँगी कि मैं तो औरत हूँ। और पाकिस्तानी माशरे में औरत पे हाथ जिसे कहते हैं ज़रा नरम रखा जाता है। बाप बाहर, भाई बाहर, पूरा ख़ानदान बाहर, मेरा कोई क्या कर लेगा। अदालतें जो है उनको मैं चक्कर पे चक्कर देती रहूँगी। ज़र खरीद ग़ुलाम बुकला की शक्ल में मेरे साथ है, जो नए नए तरीके बताते हैं। अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को अरबों रुपया बांट दिया गया, अपने पसंदीदा चैनल्स को अरबों खरबों रुपया बांट दिया गया इश्तिहारात की शक्ल में। और जो पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराता है पीटीवी, उसको कितने रुपए के इश्तिहारात दिए गए, बिल्कुल ना होने के बराबर। क्योंकि बेसिकली तो पीटीवी को ख़त्म करना था। अपने जो सहाफ़ी थे, जिसे कहते हैं कि लाइट माइंडेड, उनको आगे लेकर आना था, उनसे बुलवाना था अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इसलिए उनको पैसा भी देना था। आज जब मैं आपको एक हकीकत बताऊं, ये 1990 की बात है कि रोज़नामा पाकिस्तान एक पाकिस्तान में निकलता था और वो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल का उर्दू का रोज़नामा था। उनके जो एडिटर थे उनका नाम था हाजी अकबर महरूम। हाजी अकबर साहब उसके एडिटर थे। नवाज उन्होंने जिसे कहते हैं कि 1990 के अंदर एक इदारिया लिखा। उस इदारिये के अंदर उन्होंने बेनज़ीर की इंतखाबी मुहिम को ज़रा सा प्रमोट किया, क्योंकि उससे पहले $2 मिलियन नवाज़ शरीफ को ओसामा बिन लादन दे चुका था बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये ऑफ द रिकॉर्ड तो है नहीं। बारह और बेनज़ीर की एडिटिंग तस्वीरें जो थी वो हेलीकॉप्टर से नवाज़ शरीफ ने फिकवाई। उसके ऊपर हाजी अकबर साहब ने इदारिया लिख दिया और नापसंद किया। 1990 के अंदर नवाज़ शरीफ साहब बरतरे इक़्तिदार आ गए, कीना दिल में रख लिया। होता क्या है? होता यह है कि हाजी अकबर साहब को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद उनके ऊपर किसी किस्म की जिसे कहते हैं कि पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा लगा दी जाती हैं, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं। उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। उस प्रेस की जो कीमत थी और उनके जो असासाजात की कीमत थी वो उस दौर में 5 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। और उस वक्त डॉलर जो था वो 16 रुपए का था। 1992 16 रुपए का डॉलर था। उनको इलाज मालजे की सहूलत नहीं दी जाती और वो जेल में ही बरदर इलाही वफात पा जाते हैं। उनको इलाज मालजे की सहूलत नहीं दी जाती। ये जो आजकल के जो लोग हैंगे, नवाज़ शरीफ इलाज मालजे के यही अदालतें ने, इन्हीं अदालतों ने नवाज़ शरीफ के ऊपर इतना रहम किया कि उसको लंदन भेज दिया इलाज के लिए 28 दिन के लिए। लेकिन दूसरों के लिए मैं ये बताना ही चाहता हूँ कि ये सहूलत नहीं है। हाजी साहब का इंतकाल हो गया और उनकी जो फैमिली थी वो ज़ाहिर बात है कि आज से फर्श पे आ गई थी। जब 1992 में 5 करोड़ का उनके असासे जब्त हो गए तो उनके पास रह क्या गया। तो बात यह है कि ये अपने वक्त के फिरौन हैं सारे। कोई भी, और ये तो सिर्फ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ
کتنی باتیں بتاؤں جن کو نوازا جاتا ہے، ان کو کیسے نوازا جاتا ہے. یہ مریم اورنگزیب کی ماں کو دیکھ لیں، نرس سے کہاں پہ پہنچا دیا. اسی طرح نواز شریف کو جو لوگ سلوٹ اور سلام اور آگے اس کے جوتے سیدھے کرنا، ان کو بھی اسی طریقے سے نوازا گیا ہے. کسی کو اس کے محکمے کے اندر پروموٹ کر کے اگر کوئی ایکسرسائز کرانے کے لیے آتا ہے، اس کو جناب ادھر کا اسپورٹس افسر بنا دیا گیا ہے. کسی کو کہا، کسی کو کیا، یعنی کہ ہر ایک کو نواز، کیونکہ مال مفت دل بے رحم. قومی خزانے کو ہر چیز میں نقصان پہنچایا گیا اور ہم پہ قرضوں کے بوجھ لگ گئے. میں کہتا ہوں، اپنی ذاتی پہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب نے ایک سوال نامہ بھیجا، جو اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، کیونکہ اس کا جوتا پتہ نہیں کون سا جس کی نوک پہ وہ سب کچھ رکھتا ہے. اور سوال نامے کا جواب کیا بھیجا کہ آپ جنرل مشرف سے پوچھیں کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی. جنرل مشرف صاحب کے بعد جو آئے تھے ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی. اور اسی طریقے سے اس نے جنرلوں کے نام اور جسٹسوں کے نام لکھنا شروع کر دیا کہ ان کے پاس. میرا جواب صرف ایک ہے، مجھے نہیں پتا یہ دولتیں کہاں سے، اگر یہ دولت مند ہے بھی تو کہاں سے آئی. میرا جواب یہ ہے کہ فضل الرحمان نے کیا ان کی قبر میں جانا ہے؟ آپ اپنی دولت کا حساب دیں. ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. اور ایکچوئل جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ مولانا صاحب آپ تو اس وقت حکومتوں میں تھے، آپ حکومت میں سے پکڑ لیتے، ان کو گریبان سے پکڑتے، ان کو لٹکاتے، ان کا احتساب کرتے. آج آپ کہتے ہیں کہ بنی گالا کا گھر، بنی گالا کا گھر کوئی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد تو نہیں بنا، آپ کی حکومتوں میں بنا، پکڑے. اس وقت آپ پکڑ لیتے. آپ سے صرف اور صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے، آپ لوگوں سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ حکمران رہے ہیں، آپ لوگ اسمبلیوں میں رہے ہیں، حکومت میں رہے ہیں. ادر بھائی اسمبلی میں تو بہت لوگ رہے ہیں، لیکن جن پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہر پارٹی کے اندر جس طرح کرکٹ یا کسی بھی ٹیم کے اندر ایک آدھ کھلاڑی جتاتا ہے، اسی طریقے سے پوری پارٹی میں 2 یا 4 ہی کرپٹ ہوتے ہیں. انہی 2-4 سے پوچھا جا رہا ہے اور وہی 2-4 جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں پھر کو. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب ان کو پکڑو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو انتہائی بیمار لوگ ہیں. شہباز شریف کو کچھ 45 طرح کی بیماری ہیں، نواز شریف کے 5 بائی پاس ہو چکے ہیں. ان سے یہ پوچھے کہ کیا پاکستان کے اوپر بیمار لوگ ہی حکومت کرتے رہے؟ کوئی صحت مند بندہ حکومت نہیں کی پاکستان کے اوپر. اور جب یہی بات ان سے پوچھو، اب یہ آڈیو اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، آئے دن ویڈیو. اور آج کی ایک خبر ہے کہ مریم نواز کے بعد بہت ساری ویڈیوز ہیں اور بھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تھے یہ پری پلان ویڈیوز بنا کے رکھتے تھے یا بنوا کے رکھی ہوئی ہیں. کیوں بنوا کے رکھی ہیں؟ کہ کل کلا کو ہم پکڑے جائیں تو ہم کسی کو بلیک میل کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ کرپٹ تھے تو انہوں نے ویڈیوز بنا کے رکھی. جو کرپٹ نہیں ہوتا اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی اسی طرح کی چیزوں کی ثبوت رکھنے کی، کیونکہ دنیا اس کا ثبوت ہوتی ہے کہ ہاں بھائی اس بندے نے یہ نہیں کیا. اور جس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک معاشرہ کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ 3 سال بعد شمیم صاحب کا بھی ضمیر جاگ جاتا ہے، 3 سال بعد کسی اور کا بھی ضمیر جاگ. یاد کریں میں نے ایک ویڈیو کے اندر ایک صاحب اور بھی آئے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جی بے نظیر کے قتل کا منصوبہ آصف علی زرداری نے میرے سامنے بنایا. تو میں نے کہا لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر. اسی ٹائم یہ ایکسپوز کرنا چاہیے تھا تاکہ دختر مشرق پاکستان کی بیٹی جس نے جیلیں کاٹی، جس نے ضیاء الحق کے مارشل لا کے اندر تکلیفیں اٹھائیں اور جمہوریت کی علم بردار، وہ عورت آج زندہ ہوتی. اس لیے لعنت بھیجنی چاہیے ایسے شخص کے اوپر. اسی طریقے سے ایسے لوگوں پہ بھی لعنت بھیجنی چاہیے جن کا ضمیر 3 سال کے بعد جاگ رہا ہے. وہ بھی اس لیے جاگ رہا ہے کہ آپ ان کو پتہ ہے کہ جناب ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، اس لیے ان کو جگاؤ، پیسے دے کے جگاؤ. پیسہ ان کے پاس بہت ہے کیونکہ مارا ہوا ہے، اپنا نہیں ہے. اپنا پیسہ تو یہ دینا ہی نہیں چاہتے واپس. یہ تو حرام کا پیسہ جو جمع کیا ہوا ہے. ہوتا کیا ہے؟
ہوتا یہی ہے کہ جس طریقے سے پٹواری ازم ہے پاکستان کے اندر. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں آپ کو اپنی ذاتی وہ بات بتاتا ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا. جب میں نے پٹواری کو پکڑ لیا تو پٹواری صاحب کہتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ کی طرف سے آرڈر ہے کہ ڈنگی کے اتنے 1000 پوسٹر چھپوا کے بھیجو, تو ہم کہاں سے پیسے پورے کریں. تو ہوتا یہی ہے کہ رانا شمیم صاحب کو پلانٹ کیا, پلانٹ کرنے کے بعد جو منظور نظر کسی دور میں رہا ہوگا, جس کو اربوں روپے کے انہوں نے ٹھیکے دیے ہوئے ہوں گے اور اربوں خربوں روپے اس نے کمایا, اس کو کہا ہوگا کہ یار اتنے لاکھ اس کو دو اور اس سے یہ بیان دلواؤ. یہ ایک سمپل سی بات ہے, پاکستان میں یہی ہوتا ہے. کیونکہ جو کھلاڑی ہوتا ہے, اور یہ سیاست کے 40 سالہ پرانے کھلاڑی ہیں, آج پیٹرول کا بحران نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر, پمپوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. پمپوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے کہ ہمیں جناب 6% یعنی کہ 100 روپے پہ 6 روپے ہمیں منافع ہمارا کرے. اس کا مطلب ہے پہلے جو تھا وہ 1 لیٹر کے اوپر ان کا 5 یا 6 تھا, اب یہ فیصد پہ آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ 145 یا 46 یا 47 جتنے روپے بھی پیٹرول ہے, اس کا مطلب ہے کہ 9 روپے 1 لیٹر پہ پیٹرول پمپ کے مالک کے پاس جائے, اس کی جیب میں جائے. پیٹرول بھی کم دیتے ہیں, یہ تو آپ لوگوں کو سب کو پوری دنیا کو پتا کہ پاکستان کا کوئی بھی پیٹرول پمپ پہلا لیٹر پورا ہوگا. جب نوزل وہ آن کرے گا تو پہلا لیٹر پورا ہے, اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ لیٹر پورا نہیں ہوتا, وہ 9 اشاریہ کا لیٹر بن جاتا ہے. پیٹرول بھی کم ڈالو, پیٹرول کی چوری بھی کرو. یہاں پہ ایک بات بتا دوں, اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم کر دوں گا. اینالائسس کریں, قرآن شریف میں آیا ہوا ہے کہ جو قومیں پہلے تباہ ہوئی ہیں, جن کا نام و نشان نہیں رہا, وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اس وجہ سے تباہ نہیں ہوئی. کوئی تولتا کم تھا, کوئی بولتا غلط تھا, کوئی جو تھا ہیومن کرپشن میں ملوث تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تینوں چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں. ہمارے ججز جھوٹے ہیں, پیسے لے کے فیصلے دیتے ہیں. ہمارے وکلا جھوٹے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. ہمارا دکاندار کم تولتا ہے, بلکہ جو بھی چیز ہے کہ پیٹرول پمپ کا مالک ہو گیا جو بھی ہے کم تولتے ہیں ہمارے تاجر. اور تیسرے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں کے اندر ہر چیز موجود ہے. ہیومن کرپشن آپ کے سامنے محمد عمر صاحب کی جو زبیر صاحب کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی, اور کتنوں کی آ چکی. تو ہر چیز کے اندر ملوث ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے. ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے, اور حکومت کو چاہیے اب اس پہ کام کرے. دوسرا جو میں کہتا ہوں کہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. قوم پہ ہم پہ بوجھ ہے, غریب ملک ہیں ہم. 40% ایکسٹرا ہم نے پارٹی کی ڈیکوریشن بٹھائی ہوئی, یہ ختم ہونی چاہیے. تیسرا وہ جو بھگوڑا لندن دوائی لینے کے لیے گیا تھا اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے. اپنے کرپٹ ججز کو دیکھیں جو آپ لوگوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ایک ایسا سیمینار جس کے اندر پاکستان سے ایک مفرور وہ اس فنکشن کا مہمان خصوصی بنتا ہے, اور ادھر ہمارے معزز جج صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھ کے اس کو سنتے ہیں. تو لعنت ہے ایسے جج کے اوپر, اور لعنت ہے ان کرپٹ ججوں کی. تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہی کہوں گا کہ اپنے ججوں کی کرپشن دیکھیں, ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.